मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 4 रोज़े हो गए हैं। आज चौथा रोज़ा है और दिन भी आज जुमा का है। जुमा का दिन बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है और तमाम दिनों में काफ़ी फजीलत रखता है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन अजान दी जाए नमाज के लिए तो ज़िक्र खुदा की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन सबसे बड़ा दिन है और ये तमाम दिनों का सरदार है। और इस जुमा के दिन में 5 खसलतें हैं। अल्लाह ताला ने इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा और इसी में उन्हें वफ़ात दी। और इसी में एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी साथ है कि बंदा उसमें अगर सवाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको अता करेगा। जब भी बंदा कोई नेक दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को पूरा फरमाएगा और इसी दिन में क़यामत कायम होगी, क़यामत आएगी। देखो, मैं वो घड़ी बता दूं, इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा आपको क्योंकि फिर जहन कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैं वो घड़ी बता दूं कि जिस घड़ी में अल्लाह ताला जुमा के दिन दुआएं मकबूल करता है, दुआएं कबूल फरमाता है। तो जुमा के दिन अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी है जुमा को कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है। और वो घड़ी कौन सी है पता है? जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा होता है, खुतबा पढ़ता है, खुतबा के बाद जब बैठता है, पहला खुतबा पढ़ के जब बैठता है, तब जो बंदा दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगता है और अल्लाह की बारगाह में जो भी नेक दुआएं मांगी जाएंगी, अल्लाह ताला उस टाइम दुआएं कबूल फरमाता है। और जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते हैं कि जो शख्स हुजूर पर दुरूद शरीफ भेजता है, पढ़ता है, तो हुजूर खुद अपने कानों से समात फरमाते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन फ़जर की नमाज़ पढ़े और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो सूरज तुलू होने तक बैठा रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, अल्लाह ताला अपने करम से उसे 70 दर्जे बहश्त में, जन्नत में अता फरमाएगा। और हर दर्जे की इतनी मसाफत होगी कि जितना कि तेज़ रफ्तार घोड़े की दौड़ होती है और वो 70 साल तक दौड़ता रहे। अगर कोई शख्स जुमा की नमाज जमात के साथ पढ़े तो उसे जन्नत में 50 दर्जे अता किए जाएंगे और हर दर्जे का फासला इतना होगा कि एक तेज़ रफ्तार घोड़ा 50 साल तक दौड़ता रहे। और जो कोई असर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो वो ऐसा ही होता है कि जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उसने 8 ग़ुलामों को आज़ाद किया। अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करता है जुमे वाले दिन, तो गोया कि वो एक मकबूल हज और मकबूल उमरा अदा करता है। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 2 रकात नमाज नफल अदा करे, पहली रकात में अलहम्दु शरीफ 1 मरतबा और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 25 मरतबा पढ़े, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा 1 मरतबा और कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 20 मरतबा पढ़े, और सलाम फेरने के बाद 50 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। तो ये शख्स मरने से पहले ही अपने ख्वाब में अपने परवरदिगार की ज़ियारत का शरफ हासिल करेगा और ये भी देख लेगा कि बहश्त में मेरी जगह कहाँ है। और ये गुनियतुत तालिबीन के अंदर मौजूद है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 141 पे। और किताबों में जुमा के दिन की बहुत सी फजीलत आई है। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज जुमा का दिन है और जुमा की बहुत फजीलत आई है। और उलमा लिखते हैं कि जुमा के दिन 7 अंबिया इकराम और औलिया इकराम ने निकाह किए थे। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सफ़ूरा ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हज़रत खदीजा ने, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ने। अब आइए पहले की तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन जन्नत में दाखिल हुए, तो इसका जो मामला था, जो किस्सा था, वो ये था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत में हर चीज़ मौजूद थी लेकिन अपना हमजिन्स नहीं था। तो एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँख लग गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील आदम की बाईं पसली को इस तरीके से अलग करो कि आदम को तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
الگ کیا، جدا کیا، تو اللہ پاک نے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر حضرت حوا کو ہر قسم کا حسن و جمال ملاحت عطا فرمائی. پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 جنتی کپڑے پہنا کر اور سونے کی کرسی پر بٹھایا. ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو دیکھا، کہا تو کون ہے اور کس لیے ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس آؤ. تو حضرت حوا نے کہا کہ تم خود میرے پاس آؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس گئے اور ان کی طرف اپنا دست اقدس دراز کیا تو آواز آئی کہ اے آدم ٹھہرو، تمہارے لیے حوا اتنے وقت تک حلال نہیں ہے جب تک تم نکاح نہ کر لو اور مہر ادا نہ ہو. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، مولا مہر کیسے ادا کروں، مہر میں کیا ادا کروں، سونا چاندی زیورات؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں. تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا پھر روزہ رکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے. پھر آئیے دوسری طرف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمعہ کے دن حضرت زلیخا سے نکاح ہوا. زلیخا تو حضرت یوسف پر فدا تھی. زلیخا یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں، حضرت یوسف کے عشق میں آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. زلیخا بتوں کی پوجا کرتی تھی. زلیخا بت کو پوجتی تھی، بت سے مانگتی تھی، لیکن بت کہاں دینے والا. تو ایک دن غصہ ہوئی، ناراض ہوئی تو بت کو توڑ دیا اور اللہ پر ایمان لے آئی. اور جمعہ کی رات پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا مولا کہ نہ میرا جمال رہا نہ مال رہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اندھی فقیرہ ہو گئی ہوں، اب یا تو ان کا وصال نصیب فرما یا تو ان کی محبت سے بہت دور فرما دے. فرشتوں نے زلیخا کی آواز سنی، زلیخا کی فریاد سنی. اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عریضہ پیش کیا، مولا زلیخا ایمان لا کے، تجھ پر ایمان لا کے اور تیری بارگاہ میں فریاد پیش کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا اب زلیخا کے نجات کا وقت قریب ہو گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے تو زلیخا کی جھوپڑی کے قریب سے نکلا کرتے تھے. تو ایک دن آپ سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے، زلیخا باہر نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کیا ہی عجیب شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی میں وہی ہوں کہ جس نے تجھے موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے، مال و دولت سے خریدا تھا. میں وہ ہوں جب سے تیرے عشق میں مبتلا ہوئی ہوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، اور جب سے تجھے دیکھا ہے کبھی نیند نہیں آئی. حضرت یوسف نے فرمایا کہ شاید تو زلیخا ہے. تو زلیخا نے کہا میں وہی زلیخا ہوں کہ جو تیرے عشق میں پاگل ہے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا مال دولت حسن و جمال کہاں گیا؟ وہ کہنے لگی میرے پاس مال دولت حسن و جمال سب تھا لیکن تیرے عشق نے سب برباد کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب عشق کی کیفیت کیا ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے ہر ساتھ ہر گھڑی یہ بڑھتا ہی جاتا ہے. حضرت یوسف کہنے لگے کہ زلیخا اب بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی میں 3 چیزیں چاہتی ہوں، جمال، مال اور وصال. تو حضرت یوسف چلنے لگے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تو نے زلیخا کے سوال کا جواب نہیں دیا. اے یوسف اچھا یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا ہے. پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو مال جمال پہلے سے زیادہ عطا فرمایا اور ایسی معلوم ہونے لگی کہ گویا کہ 14 سال کی لڑکی ہے. پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کے لیے محبت پیدا فرمائی. تو جمعہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی زلیخا سے ہوا اور جمعہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہوا. اور صفورہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قبطی کو مار کے، جو گھونسا مارا تھا وہ قبطی مر گیا تھا، اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے تھے. جب مدین گئے تو دیکھا کہ وہاں پر بکریاں تھیں تو بکریوں کو پانی پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں. تو جب انہوں نے پانی پلایا اور پانی پلا کر درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، آپ پڑھیے. تو 2 بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی گھر پہ گئیں اور کہا بابا ایک شخص ہے کہ جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ. تو وہ جو صفورہ تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ ان کو بلانے آئیں کہ چلیے آپ کو ہمارے والد صاحب طلب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ اجرت دیں. آپ نے ہمارے جانوروں کے ساتھ اتنی اچھائی پیش کی ہے اور ہمارے جانوروں کو آپ نے پانی پلایا ہے تو ہمارے والد صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں
جب نیک کام کرتا ہوں، میں جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو میں اجرت نہیں لیتا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ چلیے، ہمارے والد نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، جانے کے بعد سلام عرض کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ادھر کھانے کا انتظام کر لیا تھا، کھانا دسترخوان پر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آئیے کھانا کھائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے ہم نے تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور ہم نے آپ کی بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم اجرت نہیں لیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام مسکرائے، کہا یہ اجرت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آئیے کھانا تناول کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صفورہ بلانے آئی تھیں تو کہا تھا کہ آپ پیچھے چلیے، پیچھے چلیے، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے سے مجھے راستہ بتائیے۔ تو حضرت صفورہ پیچھے پیچھے چلتی تھیں، آپ آگے آگے چلتے تھے۔ تو حضرت صفورہ اپنے ابا سے، شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ابا یہ شخص بہت زیادہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم یہ بہت زیادہ طاقتور ہے؟ کہا ابا اس کنویں پر جو پتھر رکھا ہوا تھا جس میں سے انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کنویں پر پتھر جو تھا اسے 10 آدمی اٹھاتے ہیں مل کے تب بھی نہیں اٹھتا ہے، لیکن اس شخص نے ایک ہی بار میں اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تو ابا یہ طاقتور بھی بہت ہے اور امانت دار یوں ہے کہ جب میں ان کو بلانے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا پیچھے چلیے، آگے نہیں چلنا، تاکہ ہوا کے جھونکے سے کوئی کپڑا اٹھ نہ جائے اور کہیں جسم کا کوئی انگ نہ دکھ جائے۔ تو ابا یہ امانت دار بھی بہت ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا کھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا نکاح کر دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا، محلے والوں کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں مہر ادا کروں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، 8 سال تک تم ہمارے یہاں مزدور بن کے رہو، 8 سال تک تم ہمارے مزدور بن کے رہو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے مزدور بن کے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ تو یہ کب ہوا؟ جمعہ کے دن، ان کا نکاح بھی جمعہ کے دن ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پوری دنیا پر تھی، چرند پرند شجر و حجر ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جو کہ بلقیس کے پاس ہدہد ایک خط لے گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا اکثر۔ تو ہدہد نے جب خط دیا تو جو بلقیس تھی اس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ حکم فرمائیں کہ کرنا کیا ہے، ان سے جنگ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو بلقیس نے کہا کہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، جنگ اگر کریں گے تو پھر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تب ہمارے لیے جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ ہے ایسے ہی تو ہم جنگ کا سوچیں گے، لیکن پہلے کیا کرتے ہیں آپ لوگ جاؤ اچھے طریقے سے ان کو ہدیہ پیش کرو، اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ تو بلقیس نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، کئی 100 لوگوں کے ساتھ، اور وہ اچھے اچھے سواریوں پر ان لوگوں کو بھیجا بہت سا مال و دولت دے کر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم چلا کہ وہ ہم کو مال و دولت دینے کے لیے اس نے بھیجا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ لشکر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں مال اور دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت مال و دولت ہے، اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ لشکر واپس چلا گیا، تو وہ سمجھ گئی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے اپنے تخت کو ایک بہت اندر چھپا دیا، اور اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگی۔ ہدہد نے آ کے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو ایک خبیث تھا، اس نے کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو لا دوں گا حضور کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اس کو برخاست ہونے سے پہلے اس نے وعدہ کیا میں تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے۔ تو ایک آصف بن برقیہ، کتابوں میں الگ الگ طریقے سے لکھا ہے، تو ایک میں نے جو پڑھا ہے آصف بن برقیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو لا سکتا ہوں۔ ابھی ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آن میں پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تخت آیا
تو ادھر بلقیس کا پورا قافلہ اور بلقیس بھی آ گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دکھاتے ہوئے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی عقل کتنی ہے. کہا دیکھو اس تخت کو پہچانا تم نے؟ تو بلقیس کہنے لگی یہ تخت ہمارا ہی ہے. بلقیس بھی سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کی طاقت کتنی ہے. کہا یہ تخت تو ہمارا ہے. تو حضرت سلیمان بھی سمجھ گئے کہ اس کی عقل تو بہت ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا اور یہ جمعہ کا ہی دن تھا. جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے اور آج رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور رمضان شریف میں یہ ہمیں جمعہ ملا ہے. تو اس جمعے میں ہم جتنی عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. یہ دن بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے اور پھر رمضان شریف کے مہینے میں تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اب آئیے وہ جو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو نکاح ہوا تھا یہ بھی جمعہ کے دن ہوا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے یہاں تھے. آپ کی پھوپھی تھیں. تو ان کی پھوپھی بولیں کہ ابو طالب سے کہ دیکھو اب محمد جوان ہو گئے ہیں تو ان کی شادی بھی کرنی ہے لیکن پیسے تو ہیں نہیں, اب شادی کیسے کی جائے. اچھا ادھر حضرت خدیجہ کو برقہ بن نوفل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا جو شوہر ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اور وہ بنی ہاشم سے ہوگا, مکہ شریف سے ہوگا, یہ سب اس نے بتا دیا تھا. ادھر حضرت خدیجہ بے چین تھیں اسی دن سے اور یہ تلاش میں تھیں کہ کاش مجھے وہ شخص مل جائے. ادھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کہتی ہیں کہ ان کے نکاح کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کس طریقے سے نکاح ہوگا. تو کہا ان کو ایسا ہے کہ ہمارے شہر میں خدیجہ نام کی ایک خاتون ہے جو کہ بہت مال رکھتی ہے اور اس سے جو بھی تجارت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ مالدار ہو جایا کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بھیجیں کہ حضرت خدیجہ ان کو مزدوری پر لگا لیں تو زیادہ مال اکٹھا ہوگا اور اس طریقے سے پھر ہم ان کی شادی کر دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ایسا. تو حضرت خدیجہ سے ان کی پھوپھی ملی. ان کی پھوپھی نے کہا ہمارا بھتیجا ہے اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نام کیا ہے؟ کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کا رہنے والے کہاں کے ہیں؟ پتہ بتایا. کا خاندان کون سا ہے؟ خاندان بتایا. اب حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی یہ وہی شخص ہے جو برقہ بن نوفل نے مجھے بتایا تھا, لیکن کہتی ہیں چلو میں کچھ دن ان کو رکھتی ہوں مزدوری پر, اگر ایک دم ایسا کرتی ہوں تو صحیح نہیں ہے, ایک دم نکاح کرتی ہوں تو صحیح نہیں ہے, کچھ دن رکھتی ہوں مزدوری پر. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدیجہ کے ہاں مزدوری پر رکھ دیا گیا. تو حضرت خدیجہ کا ایک قافلہ نکل رہا تھا تو ایک غلام نے کہا کہ آپ اونٹوں کی رسی پکڑ کر اور لے چلیں قافلے کو. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ان کو اونٹ کی رسی مت پکڑاؤ, ان کو ایک بہترین اونٹ پر بٹھاؤ, کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھیں کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس نے ایک بہترین اونٹ پر حضور کو بٹھایا اور یہ قافلہ چلنے لگا. تو حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ حضور کے سر پر بادل کا سایہ تھا, وہ بادل سایہ کیے ہوتا, حضور جدھر جاتے بادل بھی ادھر ہی جاتا تھا. تو ایک جگہ پر پہنچے, وہ وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا اور اس کا عبادت خانہ تھا, تو وہاں پر قافلہ ٹھہرا. تو راہب نے حضور کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو آخری نبی ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اسے پہچان پوری نہیں ہو پائی. جان گیا تھا لیکن مکمل طریقے سے پہچاننے کے لیے اس نے کیا کیا, قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ میں پہچان لوں کہ یہی آخری نبی ہیں یا نہیں. تو قافلے والے سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے. تو اندر جا کے اس نے کہا کہ آپ میں سب آ گئے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ نہیں سب لوگ نہیں آئے ہیں, مزدور جو ہمارے سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو وہ راہب باہر آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے. تو اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. وہ راہب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ چلیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے چل کے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اندر جانے لگے تو وہ بادل بھی ساتھ ساتھ میں سایہ کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلنے لگا. تو یہ سمجھ گیا کہ یہی نبی ہیں. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا تو حضور کے قدموں پر گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کہا ایک نشانی میں اور پوری کر لوں. اس راہب نے کہا کہ ذرا آپ اپنے کندھے سے یہ چادر ہٹائیے. تو حضور نے جیسے ہی کندھے سے چادر ہٹائی تو مہر نبوت دیکھی تو یقین اور پختہ ہو گیا. تو حضرت یہ بہت لمبا واقعہ ہے اور وقت بہت کم ہے, مختصر ہے, تو جلدی جلدی سنیے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام گئے, ملک شام. تو وہاں پر یہودیوں کے عید کا دن تھا. آپ
ان کے بت خانے میں داخل ہوئے تو زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئیں. تو جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو گھبرا گئے. تو اپنے اکابر لوگوں سے پوچھا, جانشکار لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا پورا معاملہ کہ وہ آخری نبی ہے, اور وہ نبی جب اس بت خانے میں جائے گا, جب بھی کبھی آئے گا تو زنجیریں ٹوٹیں گی, ایسا ایسا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو وہ کہنے لگیں کہ میں آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے نہ کر دوں کہ جو مالدار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, لوگ اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں لیکن وہ کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتی, اگر آپ چاہیں تو کر لیں. تو آ کے اپنی پھوپھی سے کہنے لگے خدیجہ ایسا ایسا کہتی ہیں. تو ان کی پھوپھی جو ہے کہنے لگیں, مسکرائیں, ہنسنے لگیں, کہنے لگیں یہ تو ایک مذاق کر دیا انہوں نے, ہمارے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کتنی مالدار ہے اور خوبصورت ہے, ایسا ویسا. تو آ کے حضرت خدیجہ سے کہنے لگیں کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے سچ کہا ہے اور میں نے اپنے لیے ہی کہا ہے, میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو ان کی پھوپھی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا, وہ بھی جمعہ کے دن ہوا. پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, پھر حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ایک لمبی گفتگو ہے, مختصر سا سنیے. اس کے بعد جمعہ کے ہی دن یہ بھی معاملہ ہوا, اور جمعہ ہی کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو یہ جمعہ کے دن بہت فضیلت آئی ہے اور بہت فضیلتوں کا حامل ہے یہ جمعہ کا دن. اس میں جتنی زیادہ عبادت کریں آپ کے لیے بہتر ہے. اور پھر رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, روزے رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت مختصر ہے.